देवर रोज़ मेरे सराहने बैठा रहता और कहता, भाभी मुझे कम उम्र दुल्हन चाहिए। एक रोज़ उसने मुझे 10 लाख रुपए की ऑफ़र की। 10 लाख का सुनकर मेरा भी दिमाग तेज़ी से चलने लगा। मैंने अपनी 14 साला बहन को शादी के लिए राज़ी कर लिया। शादी तो हो गई, मगर अगली सुबह मेरे होश उड़ गए जब मेरा नाम साइमा है और मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे, जब मेरा एक ही बेटा था और मैं अपने ससुराल वालों से अलग रहती थी। लेकिन अलग रहने के बावजूद मैं अपने ससुराल जाती थी और हर हफ्ते अपने शौहर के साथ जाकर मिल आती थी। दरअसल जब हमारे सास ससुर का इंतकाल हुआ, हम सब अलग हो गए। मेरे शौहर के 3 भाई थे, जिनमें से वो 2 शादीशुदा थे और एक अभी तक कुंवारा था। सास ससुर के मरने के बाद मेरी दोनों दौरानियां अलग होकर ससुराली घर में ही रहने लगी थीं, जबकि मैंने अपना अलग घर बना लिया था। जब मेरा कंवारा देवर पैसे कमाने के लिए दुबई चला गया, दरअसल मेरे देवर का शुरू से ही सपना था कि उसे अमीर होना है, अच्छा सा घर बनाना है और उसके बाद शादी करनी है। इसलिए वो वालिदैन के मरते ही दुबई चला गया। मेरा देवर जब भी छुट्टियों पर आता, मैं भी उससे मिलने ससुराल पहुंच जाती और हम सब इकट्ठे उनसे मिलते थे। हम सब उसे कहते कि अब शादी कर लो, क्योंकि अगर तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई तो कोई तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा। मगर वो हंस कर टाल जाता और हमें जलाने के लिए कहता, मैं अपने भाइयों की तरह अपनी बीवी को उसकी छोटी छोटी खुशियों के लिए नहीं तरसाऊंगा। मैं पहले अमीर बन जाऊंगा, फिर शादी करूंगा। ये सुनकर उसके भाई हंसने लग जाते और कहते कि अगर तुम बीवी के कदमों में सोने का पहाड़ भी लाकर रख दो, तब भी राज़ी नहीं होगी। ये सुनकर हम सब हंसने लग जाते, क्योंकि जो शादी कर चुका था वो जानता था कि बीवी किसी हाल में भी खुश नहीं रहती। लेकिन मेरा देवर अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और हर छुट्टी के बाद वापस चला जाता था। फिर इस बात को 10 साल गुजर गए और मेरे भी 2 बच्चे हो गए थे, जो कि बड़े हो रहे थे। लेकिन मेरा देवर अभी तक कंवारा फिर रहा था। फिर एक मर्तबा मेरा देवर घर वापस आया तो मेरा शौहर मुझे वहाँ ले गया कि उसका भाई शहबाज आया हुआ था। मैं ससुराल गई तो देखा कि मेरे देवर के बाल सफ़ेद होने लगे थे और कमा कमा कर उसकी सेहत भी ख़राब हो चुकी थी। वो अपने बड़े भाई से भी बूढ़ा लग रहा था। लेकिन जब उसने हमें बताया कि वो अपना घर बनवाने आया है, तो हम सब दंग रह गए। फिर कुछ दिन बाद उसने अपना घर बनवाना शुरू किया तो हम सब हैरान ही रह गए, क्योंकि उसके मुकाबले में हमारा घर तो झोंपड़ी ही लग रहा था। जब उसने घर मुकम्मल कर लिया तो हम सब को दावत दी और कहा, मैं अब शादी करना चाहता हूँ, आप सब मेरे लिए लड़की देख लें, मगर मेरी एक शर्त है। ये सुनकर हम सब उसे देखने लगे। कैसी शर्त? मैंने पूछा तो वो कहने लगा, लड़की जो भी हो, मगर उसे कम उम्र होना चाहिए। ये सुनकर हम सब हंसने लगे और कहा कि कमाते कमाते बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हें कोई लड़की नहीं बल्कि कोई औरत ही मिलेगी। ये सुनकर वो कहने लगा, अरे भाई, मैं इतना अमीर हूँ, कोई ना कोई लड़की मुझसे लालच में शादी कर लेगी। खैर, उस दिन तो हमने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कुछ दिन बाद वो वापस दुबई चला गया और कहा कि अब मैं वापस आऊँगा तो आप मेरे लिए लड़की तलाश कर लेना। हम तीनों देवरानियां कुछ दिन तो उसके लिए लड़की तलाश करने की कोशिश की, मगर जब लोगों ने हमें बातें सुनाई कि तुम्हारे बूढ़े देवर के लिए हम क्यों अपनी कम उम्र लड़की दे दें, ये सुनकर हमने भी देवर के लिए रिश्ता तलाश करना बंद कर दिया और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। हमने सोचा कि हमारा देवर खुद ही अपने लिए कोई कम उम्र लड़की तलाश कर लेगा। फिर कुछ महीनों बाद मैंने सुना मेरा देवर दुबई से हमेशा हमेशा के लिए आ चुका था और मेरी देवरानियों ने उसके लिए लड़की तलाश करने से इनकार कर दिया। ये देखकर मेरा देवर उन दोनों से मायूस होकर मेरे घर आ गया और मुझसे कहा कि मैं इसके लिए लड़की तलाश करूं, क्योंकि अब वो इन दिनों शादी करना चाहता था। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी आज ही शादी करा देती हूँ, मगर तुम ये कम उम्र लड़की वाली शर्त ख़त्म कर दो। मगर ये सुनकर वो कहने लगा, भाभी, ये मेरी ज़िद नहीं बल्कि मेरी ख्वाहिश है। शादी तो किसी कम उम्र लड़की से ही करूँगा, वरना मुझे शादी ही नहीं करनी। ये सुनकर मैंने बेदिली से कहा कि ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करूँगी। मेरा चेहरा देखकर
میرا دیور سمجھ گیا اس بار بھی کام نہیں بنے گا، اس لیے وہ مجھے کہنے لگا اچھا دیکھ لیں، اس کام میں میرا فائدہ ہے، لیکن اب میں آپ کو ایسی آفر دینے لگا ہوں جس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ سن کر میں نے اپنے دیور سے پوچھا مجھے کیا ملے گا؟ یہ سن کر میرے دیور نے کہا اگر آپ نے میری شادی کسی کم عمر لڑکی سے کرا دی تو میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں گا۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہ بہت بڑی رقم تھی اور مجھے بیٹھے بٹھائے مل رہی تھی۔ میں ان پیسوں سے بہت ساری چیزیں خرید سکتی تھی۔ یہ سن کر میں لالچ میں آ گئی اور میں نے اپنے دیور سے کہا تم بے فکر ہو جاؤ۔ میں اپنے دیور کو بہلا کر گھر بھیج دیا۔ میں سوچنے لگی کہ اب اس کے لیے کم عمر لڑکی کہاں سے لے کر آؤں۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے 2 دن گزر گئے اور پھر ایک دن مجھے اپنی چھوٹی بہن کا خیال آیا اور میں نے ایک زبردست پلان بنا لیا جس میں ہم دونوں بہنوں کا فائدہ تھا۔ میں نے لالچ میں آ کر ایک پلان بنا لیا اور اگلے دن ہی اپنے میکے پہنچ گئی۔ دراصل میرے والدین بھی فوت ہو چکے تھے، جبکہ میری بہن میرے بھائی اور بھابھیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ چونکہ اس کی ذمہ داری مجھ پر تھی اس لیے میرے بھائی بھابھیوں نے اس کی شادی کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے میکے جاتے ہی میں نے اپنی بہن کو کمرے میں بلایا اور اسے ساری بات بتا دی۔ میرا پلان سن کر میری بہن کہنے لگی پلان تو زبردست ہے مگر مجھے شادی کر کے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا پڑے گی۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی اور اس سے کہا کہ تم کیوں اس بڈھے کے ساتھ ساری زندگی گزارو گی؟ وہ میرا دیور ہے مگر تم میری بہن ہو اور مجھے تم پیاری لگتی ہو، بس تم میرے دیور سے شادی کر لو، ہم اسے شادی کی پہلی رات ہی مار دیں گے اور یوں اس کی ساری دولت تمہاری ہو جائے گی اور مجھے بھی اتنے سارے پیسے مل جائیں گے۔ میرا پلان سن کر میری بہن بھی خوش ہوگی اور میں نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا کہ میں اپنی بہن کی شادی اپنے دیور سے کر رہی ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے تھوڑا بہت اعتراض کرنا چاہا مگر میری بھابھیوں نے انہیں منع کر دیا کیونکہ نند سے ان کی جان چھوٹ رہی تھی، اس لیے میرے بھائی بھی مان گئے۔ ویسے بھی میں کون سا اپنی بہن کو کنویں میں دھکا دے رہی تھی، اس لیے گھر واپس آ کر میں نے اپنے شوہر بات کی، اسے بتایا میں تمہارے بھائی کی شادی اپنی بہن سے کرا رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران ضرور ہوا مگر مجھ سے پوچھنے لگا تمہاری بہن اس رشتے کے لیے مان گئی؟ یہ سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہا ہاں وہ اس رشتے کے لیے مان گئی ہے۔ جب میں نے اپنے دیور کو یہ بات بتائی تو وہ بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا یہ تو بہت بڑی اچھی بات ہے، چونکہ اس نے کافی بار میری بہن کو دیکھا تھا اس لیے وہ اس رشتے کو فوراً مان گیا، جبکہ میں نے اپنے فائدے کی خاطر اپنے دیور کو مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر شادی شروع ہو گئی اور میری دیرانیاں مجھ سے جلنے لگیں کیونکہ میری بہن میرے دیور کے پیسے پر عیش کرنے والی تھی۔ یہ دیکھ کر کافی لوگ جل گئے مگر ہمارا پلان تو کچھ اور ہی تھا۔ یوں میرے دیور کی شادی میری بہن کے ساتھ ہو گئی اور جب میری بہن نئے گھر میں آ گئی تو میں نے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے دیور سے کہا تم باقی گھر والوں کو یہاں سے جانے کو کہہ دو تاکہ تم لوگوں کو سکون مل سکے۔ میرا دیور پوری طرح میری مٹھی میں تھا اس لیے میں جو کہتی تھی وہ کرتا گیا۔ سارے لوگوں کو جانے کے بعد گھر بالکل خالی ہو گیا، البتہ شوہر اسی گھر میں تھا اس لیے میں نے اسے جلدی سونے کے کمرے میں بھیج دیا اور خود جاگتی رہی۔ کچھ دیر تک تو میں انتظار کرتی رہی تاکہ کوئی اوپر سے نہ آ جائے، لیکن جب مجھے تسلی ہو گئی تو میں کچن میں گئی، دودھ گرم کیا اور ایک ٹرے میں 2 گلاس رکھے اور ایک گلاس میں زہر ملا دیا اور اس طرح دودھ کو لے کر اپنے دیور کے کمرے میں گئی۔ میں نے اپنی بہن کو یہ بات پہلے بتا دی تھی کہ میں نے اپنے دیور کے دودھ کے گلاس میں زہر ملا دیا تھا، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ تم یہ دودھ مت پینا اور یاد سے اپنے شوہر کو پلا دینا۔ میں دیور کے کمرے میں گئی تو اس نے ایک بار پھر میرا شکریہ ادا کیا اور کہا بھابھی یہ آپ کا احسان ہے ورنہ آج اتنی پیاری دلہن میری بیوی نہ بنتی۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی اور ان کے کمرے سے باہر آ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ میرا دیور دودھ پی لے اور جلد از جلد اس کی ساری دولت ہماری ہو جائے۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزار دی کیونکہ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ مجھے لگا کہ ابھی میری بہن چیختی ہوئی باہر آئے گی اور روتے ہوئے کہے گی کہ میرا شوہر مر گیا، مگر کئی گھنٹے گزر گئے اور میری بہن نے باہر آ کر ایسی کوئی بات نہ کی تو مجھے ٹینشن ہونے لگی۔
کہ نہ جانے میرے دیور نے وہ دودھ پیا ہوگا یا نہیں۔ یہی خیال آتے آتے مجھے نیند آ گئی اور میرے دیور کے کمرے میں خاموشی رہی۔ یوں رات جلدی گزر گئی اور صبح ہو گئی۔ جو ہی میری آنکھ کھلی مجھے اپنی بہن کا خیال آیا اور میں اپنے دیور کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی۔ دروازہ چونکہ کھلا تھا اس لیے میں خود ہی اندر چلی گئی۔ اندر جا کر میں نے جو ہی سامنے والا منظر دیکھا تو میں سکتے سے بے ہوش ہونے لگی، کیونکہ سامنے بیڈ پر میری بہن لپٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں دیوانہ وار اس کی طرف بڑھی۔ ارے میری بہن کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اسے جگایا تو میری بہن نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ آپ نے میری نیند خراب کر دی۔ میری بہن نے برا سا منہ بنایا اور اچانک میری نظر میز پر رکھے دودھ والے گلاسوں پر ٹھہری۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ مر گیا؟ یہ سن کر میری بہن نے باتھ روم کی طرف دیکھا جہاں سے میرا دیور باہر نکل رہا تھا۔ وہ نہا کر آ رہا تھا اور اسے زندہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ارے یہ کیوں زندہ ہے؟ میں نے اپنی بہن کے کان میں یہ بات کہی۔ کہنے لگی آپ کے دیور کو بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے اس کے لیے ناشتہ بنا لائیں، پھر ہم تسلی سے بات کریں گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، یہ میری بہن کو یکدم کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو بہت بدلی سی لگ رہی ہے۔ لیکن میں نے اپنے دیور پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے رات کو اس کے مرنے کا پلان بنایا تھا اور اب میں اس کے زندہ ہونے سے بہت دکھی ہوں۔ اس لیے میں ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آ گئی اور میرا دیور اور شوہر وہیں کچن میں ناشتہ کرنے لگے۔ البتہ میری بہن نے کہا کہ میں اپنے کمرے میں ناشتہ کروں گی، لیکن اس لیے میں اس کا اور اپنا ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں آ گئی اور اندر جاتے ہی اسے غصے سے گھورا اور کہا کہ تمہارا شوہر کیسے بچ گیا؟ کیا تم نے اسے دودھ نہیں دیا تھا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی نہیں، میں نے اسے دودھ نہیں دیا تھا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کیوں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی میں نے اسے اس لیے زہر نہیں دیا کیونکہ مجھے آپ کا دیور اچھا لگنے لگا اور میں اب اس کے ساتھ ساری زندگی رہنا چاہتی ہوں۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کا دیور مجھ سے بہت بڑا ہے، مگر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں اس کی بیوی بن کر رہوں گی، اور آپ اگر اپنی خیریت چاہتی ہیں تو آج کے بعد ایسا سوچنا بھی مت۔ میرے شوہر کی کمائی پر آج سے میرا حق ہے اور میں کسی کو یہ حق چھیننے نہیں دوں گی، اور آپ کی جو بھی ڈیل اس کے ساتھ ہوئی تھی وہ اب میں ہونے نہیں دوں گی۔ اگر اپنا بسا بسایا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تو بھول جائیں اس 10 لاکھ کو۔ یہ سن کر میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ آخر ایک ہی رات میں اس نے ایسا کیا کیا؟ میرے تو خواب ہی چکنا چور ہو گئے تھے، اور وہ بھی اپنی بہن کے ہاتھوں۔ اس وقت تو میں خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی اور پھر سے ایک نیا منصوبہ بنانے لگی، مگر اگلی صبح ہی دیور میری بہن کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا۔ 15 دن انہوں نے ہنی مون پر لگا دیا۔ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اتنی آسانی سے میں اپنی بہن سے ہار نہیں مانوں گی۔ اگلے روز میں نے اپنی بہن کے نمبر پر فون کیا تو فون بند جا رہا تھا۔ مجھ کو اور زیادہ حیرت ہونے لگی۔ شوہر کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ مجھے اپنی بہن اور دیور کی فکر ہو رہی ہے، آپ پلیز فون کر کے پتہ کریں۔ یہ سن کر اس نے ایک تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہنے لگا جس دیور کو تم نے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی وہ اپنی بیوی کو لے کر دبئی روانہ ہو گیا ہے، اور جانتی ہو جانے لگا اس نے سب بتا کر مجھ سے کیا کہا؟ بھائی آپ پلیز بھابھی کو طلاق مت دینا، وہ ناسمجھ ہے، انسان لالچ میں آ جاتا ہے۔ یہ سب سن کر میں شرمندہ ہو گئی اور میں نے رو رو کر اپنے شوہر سے معافی مانگی اور مجھے معاف کر دے، مگر دل میں جب ایک بار بال آ جائے تو آسانی سے نہیں نکلتا۔ میری بہن تو آج اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، لیکن میں اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں روز جلتی ہوں۔ کاش میں لالچ نہ کرتی تو میرے شوہر کی نظر میں میری عزت قائم رہتی۔